रतबा बेगम आज बहुत दिनों बाद हवेली आई थीं। ऐसा पहली बार हुआ था, वरना वो अक्सर हवेली आती रहती थी। यमामा तो आते ही सब से मिलकर इम्बाज के कमरे की जानिब चली गई थी, क्योंकि उसे राहमा बानो ने कहा था कि उसकी तैयार होने में मदद करें। मौजब तो मीसा के कमरे से निकलकर भागकर सभी की तलाश में निकल पड़ा था। उसको यमामा के आने की खबर देनी थी। वो भागने के से अंदाज में छोटे खान के पोर्शन में आया था। उसका रुख अब सभी के कमरे की जानिब था। उसने सभी के कमरे का दरवाज़ा खोला था और अंदर आ गया। देखा तो सभी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बाल बना रहा था। वो नेवी ब्लू कुर्ता वाइट शलवार के साथ पहने हुए था और साथ में ग्रे कोट पहने वो बहुत वजीह लग रहा था। ओए, तो बस यहाँ बाल ही बनाता रहेगा? तो और क्या करूँ, ना बनाऊँ क्या बाल? ओए पागल, आज फूफी जान और यमामा आ गए हैं। क्या वाकई? वो हेयर ब्रश छोड़कर मौजब की तरफ पलटा था। हाँ, और इस वक्त वो तेरे ही पोर्शन में है, बीबी के पास। हाय कसम से मौजब, इतनी अच्छी खबर सुनाई है तूने, मुझे खुश कर दिया। अच्छा बस अब चल नीचे, अगर पूरा फैशन हो गया हो तो बाबा जान बुला रहे हैं। हाँ चल। फिर वो दोनों साथ चलते हुए कमरे से बाहर आ गए थे। यमामा अम्बाज के पास उसके कमरे में थी। अम्बाज इस वक्त दरार के नाम की माइयों के जोड़े में मलबूस थी। टखनों तक आता कलियों वाला येलो फ्रॉक, जिसकी हर कली में गोटे का काम बना हुआ था। नीचे ऑरेंज चूड़ीदार पजामा पहने वो हद से ज़्यादा हसीन लग रही थी। इस वक्त वो दुपट्टे से बेनियाज थी। उसका दुपट्टा बेड के एक तरफ रखा हुआ था। सुनहरी जुल्फ़ें पूरी खुली हुई थी, अभी उन्हें बांधना बाकी था। गहरी समंदरी आंखें उदास थी, चेहरा हमेशा की तरह सपाट था। उसने थाल से येलो और ऑरेंज चूड़ियाँ उठाईं और अपनी दोनों नाजुक मोमी कलियों में पहन लीं, और फिर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। यमामा ने उसकी कलियों तक आती सुनहरी जुल्फ़ों को अपने हाथों में थामा था और आगे करके उनकी ढीली ढाली चुटियाँ बनाई थी, और बनाने के बाद उन पर थाल में से गुलाब और मोतिये के फूलों की एक लड़ी उठाकर उसकी चोटी पर अच्छी तरह लपेट दी थी, जिससे वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों कानों में गुलाब और मोतिये से बने आवेज़े पहनाए और दोनों कलाइयों में उन्हीं फूलों से बने गजरे, सर पर टीका, और फिर आखिर में बेड पर पड़ा हुआ दुपट्टा उसने उसके सर पर डाल दिया। अब वो मुकम्मल तैयार थी और बिलाशुबा बेपनाह हसीन लग रही थी। यमामा तो उसका यह रूप देखकर ही हैरत में थी कि कोई इस कदर हसीन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने इम्बाज का माथा चूमा था और उसे थोड़ी सी हल्दी लगाई थी। उनके रस्म करने के बाद बीबी जान ने दोनों को साथ लगाकर प्यार किया और हल्दी की रस्म की थी। फिर पीर बेगम आई थी और उन्होंने इम्बाज को प्यार किया और उसके हाथ में शगन थमाया था। लो भई रहमा, तुम्हारी बेटी आज से मेरी हो गई। अरे पीर बेगम, मेरी बेटियां तो बचपन से ही आपकी थी, आपके ही बेटों की अमानतें थी। मैंने तो कभी इन्हें अपनी बेटियां समझा ही नहीं। जनान खाने में मौजूद सब ख्वातीन बारी बारी रस्म करने आ रही थीं और वो दोनों सपाट चेहरों के साथ वहाँ बैठी हुई थीं। दूसरी तरफ मर्दान खाना भी पूरा मर्द हजरात से भरा हुआ था। वहाँ सब मौजूद थे, अगर कोई नहीं था तो वो दोनों थे। शेर खान भी आए थे, पर उन्होंने अभी तक दारजी से माफ़ी का एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। दारजी 2 बार सनान खान का पूछ चुके थे कि वो आया नहीं अभी तक, और उसी तरह ज़कवान खान के बारे में भी वो पूछ चुके थे, मगर बेसूद, किसी को भी मालूम नहीं था। दारजी गुस्से से भी सनान खान से दोबारा पूछने ही वाले थे कि उन्हें सीढ़ियों से दरार आता दिखाई दिया। डार्क ब्राउन शलवार कमीज़ में मलबूस लाइट ब्राउन शॉल को फोल्ड करके गले में डाले हुए भूरे बालों को हाथ से पीछे हटा रहा था। कतई आंखें गरूर से चमक रही थी और वो जानता था कि इस महफिल का वो सबसे शानदार मर्द है, क्योंकि उसका मुकाबिल अभी उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। 6.5 फुट से निकलता हुआ कद, चमकती हुई सफ़ेद रंगत और उस पर भूरी हल्की दाढ़ी, किस कदर शानदार इंसान था। वो चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी थी और कदम कदम चलता हुआ मर्दान खाने में आ गया। अभी उसने मर्दान खाने में कदम रखा ही था कि दूर कॉरिडोर में उसे अपने मुकाबिल भी नज़र आ गया। अब इस महफिल में 2 शानदार मर्द थे। ज़कवान शेर खान स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस था। हल्की स्मोक कलर की शॉल को कंधों पर डाले वो किसी रियासत का जाबिर शहजादा लग रहा था, क्योंकि उसके अनाबी होंठ हमेशा की तरह भींचे हुए थे और ग्रे आंखें फतह के जोर से चमक रही थीं। वो भी कदम कदम चलता मर्दान खाने में दाखिल हुआ। अब वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के मुकाबिल थे। दोनों की ही आन बान शान सबसे अलग थी। एक गरूर के नशे में था तो दूसरा जीत के लोगों से बेनियाज। वो दोनों अपनी गर्दनें अकड़ाए हुए खड़े थे। फिर दाजी के कहने पर वो दोनों बैठ गए।
بی بی حسین تو آپ ہمیشہ سے تھی، پر آج تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرائی تھی۔ اس کی بات کے جواب میں وہ خاموش رہی تھی، پر دل میں ضرور اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ تمہیں کیا پتا ہو یمامہ، جس نے دوسروں کی ساری بلائیں اپنے سر لی ہوتی ہیں نا، انہیں کسی کی نظر کم ہی لگتی ہے، اور میں نے جس کی بلائیں اپنے سر لی ہیں نا، وہ کبھی مجھے ایسے دیکھے گا ہی نہیں کہ مجھے اس کی نظر لگے۔ کہاں کھو گئی ہیں آپ؟ چلے نیچے؟ ہاں چلو۔ اس نے اسے تھاما اور میسا کے کمرے کی جانب آگئی۔ اسے بھی ساتھ لینا تھا اور پھر دونوں نے زنان خانے میں جانا تھا۔ ان دونوں نے میسا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو انتصارہ اسے بھی تیار کر چکی تھی۔ لائٹ یلو غرارے کے اوپر لائٹ پرپل گوٹے والی قمیض پہنے، پھولوں کے زیورات پہنے اور بالوں کی چوٹی بنائے وہ بھی بہت حسین لگ رہی تھی، پر امباج کو دیکھ کر تو اس کے منہ سے بھی ماشاءاللہ ادا ہوا۔ میسا بھی بہت حسین تھی، پر حویلی کی سب سے خوبصورت لڑکی امباج صالح خان تھی۔ ادھام اور معجب کی بھوری آنکھیں، جبکہ میسا اور درار کی قطعی میسا کافی حد تک درار سے ملتی تھی۔ سنہری رنگت، قطعی آنکھیں، تیکھی ناک اور ناک میں ایک ڈائمنڈ کی نوز پن، اور خوبصورت ہونٹ جس کا اوپری ہونٹ تھوڑا باریک تھا۔ پھولوں کے زیورات پہنے اور ہاتھوں میں یلو اور پرپل چوڑیاں پہنے اور سر پر دوپٹہ لیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میسا تم بہت پیاری لگ رہی ہو بی بی، لیکن آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لگ رہی میں۔ تمہیں میرے جیسا لگنا بھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا تم میسا ہو، امباج نہیں، سمجھی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور امباج نے اسے گلے لگایا تھا۔ چلو اب۔ یمامہ اور انتصارہ ان دونوں کو چلنے کا کہہ ہی رہی تھی جب پلوشے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ تیار ہو دونوں؟ جی بھابھی۔ چلو پھر۔ وہ تینوں ان دونوں کو تھام کر نیچے زنان خانے میں لے آئی تھی، جہاں بی بی جان، ان دونوں کی موریں، پھوپھی جان اور باقی قبیلے کی بہت سی خواتین تھیں۔ زنان خانہ پورا بھرا ہوا تھا۔ بی بی جان نے ان دونوں کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا ہوا تھا۔ رتبہ بیگم آگے بڑھی تھی اور انہوں نے میسا کی پیشانی چومی تھی اور اس کی ہتھیلی پر شگن کے کچھ پیسے رکھے تھے۔ یہ سب کرتے ہوئے ان کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ باہر ڈھول کی تھاپ ہو رہی تھی اور بہت سے قبیلے کے لوگ بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ پوری حویلی میں ایک شور و غل تھا، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ زنان خانے میں خواتین ایک جمگٹے کی صورت میں بیٹھ گئی تھیں اور ڈھولک بجائی جا رہی تھی۔ ساری خواتین یک زبان ہو کر گانے میں مصروف تھیں۔ میرے نہر سے آج مجھے آیا یہ پیلا جوڑا، یہ پیلا جوڑا، یہ ہری ہری چوڑیاں، اب کے پھولی بسنت میرے تایا کے گھر، پیاری تائی نے آج مجھے بھیجا یہ اپٹن سرما، یہ ہری چوڑیاں، اب کے پھولی بسنت میرے پھوپھا کے گھر، میری پھپھو نے آج مجھے بھیجا یہ پھولوں کا گہنا، یہ پھولوں کا گہنا، یہ ہری ہری چوڑیاں۔ خواتین فل زور و شور سے گانے میں مصروف تھی۔ وہ بیٹھی بیٹھی تنگ آ چکی تھی۔ اس نے انتصارہ سے بولا تو وہ بی بی جان سے اجازت لے کر ان دونوں کو لے کر اوپر چلی گئی تھیں۔ محفل رات کافی دیر تک چلتی رہی تھی۔ اب 2 دن بعد نکاح تھا اور پھر شام کو دونوں کی رخصتی۔ ان دونوں کو تو رخصتی کا سوچ سوچ کر ہی جھرجھری آ رہی تھی۔ رتبہ بیگم بھی اپنے گھر واپس جانے والی تھی جب سکوان خان کے اشارے پر شیر خان دارجی کے پاس آئے تھے۔ دارجی، میں بہت شرمندہ ہوں، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان سے معافی مانگ رہے تھے۔ شیر خان، تم اس گھر کا داماد ہے اور ہم سب تمہارا بہت عزت کرتا ہے، لیکن جب تم اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے نا تو ہم کو بہت غصہ آتا ہے تم پر۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے آئندہ خیال رکھوں گا، اور یاد رکھو ہمارا پوتی کو تمہارا گھر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر تم یاد رکھنا کہ تمہارا اور تمہارے بیٹے کا کیا حال کروں گا۔ آپ فکر مت کریں دارجی، اس سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہماری اپنی بچی ہے۔ ٹھیک ہے پھر اب جاؤ تم لوگ۔ مورے، میں آج یہیں رکوں گی، صبح صبح واپس آ جاؤں گی، انتصارہ بہت کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے بچے، تم رک جاؤ، لیکن یاد سے صبح واپس آ جانا، بہت کام ہے گھر پر بھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ دونوں آگے پیچھے باہر نکل گئے۔ سکوان خان پہلے ہی گھر کے لیے جا چکا تھا۔ ساری لڑکیوں نے آج امباج اور انتصارہ کے کمرے میں ہی رکنے کا پروگرام بنایا تھا۔ سوچا تھا کہ رات بھر جا کر خوب ہلا گلا کریں گی۔ پلوشے بھی ادھام کو کہہ کر ان کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ بیڈ پر امباج اور پلوشے نے اپنا بستر کر لیا، جبکہ یمامہ، انتصارہ اور میسا نے درخنے سے کہہ کر نیچے گدے بچھوا لیے۔ اب وہ تینوں میسا اور امباج کو خوب تنگ کرنے کے موڈ میں تھیں۔ ارے بیوی، کیا ہو گیا آپ کو؟ اب تو لالا سے شادی بھی ہو رہی ہے 3 دن بعد، پھر بھی آپ اداس ہیں؟ ارے نہیں یمامہ، یہ اداس نہیں ہے، بس شادی پر تو ہر کوئی اداس ہو ہی جاتا ہے۔ میسا یمامہ کو وضاحت دے رہی تھی، جو امباج کی حالت سے پتہ نہیں کیا کیا خیاس آرائیاں کر رہی تھی۔
بھائی ہم لوگ یہاں پر اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور تم لوگوں نے یہ اداسی والی باتیں شروع کر دی ہیں۔ ابھی وہ یہ بول ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ادام کی آواز بھی آئی جو پلوشے کو بلا رہا تھا۔ لو بھائی آ گئے ہیں آپ کے شوہر نامدار، لگتا گزارا نہیں ہو رہا آپ کا ان کے بغیر۔ انتصارہ کہاں دیکھتی تھی کہ کیا بولنے والی ہے، بس جو منہ میں آتا بول دیتی تھی۔ امباج نے اسے تنبیہ نگاہوں سے دیکھا تھا جو اب بول کر زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ اسی طرح اپنی بغیر سوچے سمجھے والی عادت سے وہ معجب کے سامنے بھی کافی بار شرمندہ ہو چکی تھی۔ پلوشیا اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی کیونکہ ادام کی آواز ایک بار پھر سے سنائی دی۔ کیا بات ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یار پلوشے میرا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا کمرے میں، تم پلیز آ جاؤ۔ پلوشے کو اپنی ہنسی چھپانی مشکل ہو رہی تھی۔ کیا ہو گیا، بس ایک رات کی بات ہے، میں یہاں رہ لوں گی نا، ہم نے رات کو باتوں کا پلان بنایا ہے۔ تم بے شک لیٹ آ جانا لیکن پلیز آ جانا، اور مجھے کچھ نہیں سننا، تم آؤ گی، اور اگر نہیں آئی نا تو پھر دیکھنا۔ ادام اسے ایموشنل بلیک میلنگ کر کے وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ سب سے زیادہ تجسس انتصارہ کو ہی تھا کہ ادام کیا کہہ رہا تھا۔ کہہ رہے تھے کہ دل نہیں لگتا واپس آ جاؤ۔ دیکھا میں نے پہلے ہی بولا تھا، انتصارہ پھر سے بولی۔ امباج نے پھر انتصارہ کو ٹوکا تھا اور اسی طرح رات ان کی باتوں میں ہی گزر گئی اور صبح صبح یمامہ ناشتہ کر کے حویلی سے واپس چلی گئی تھی۔ آج پھر سے حویلی میں بہت کام تھا کیونکہ صرف ان کی رخصتی میں 2 دن باقی تھے۔ آج پیر بیگم کو امباج کا شادی کا جوڑا بھی لے کر آنا تھا۔ میسا اور امباج اپنے مائیوں والے جوڑے میں ہی ملبوس تھیں اور شادی تک ان دونوں نے اسی جوڑے میں رہنا تھا۔ لوگ منزل کو مشکل سمجھتے ہیں، ہم مشکل کو منزل سمجھتے ہیں۔ ہم میں اور لوگوں میں فرق ہے صرف اتنا، لوگ درد کو دل دیتے ہیں اور ہم درد دینے والے کو دل دیتے ہیں۔ ذکوان خان ابھی ابھی سو کر اٹھا تھا، وہ اپنے کمرے سے فریش ہو کر باہر آیا تھا اور ناشتے کی تلاش میں تھا۔ دیکھا تو یمامہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی چائے پی رہی تھی اور ساتھ میں غور سے اپنے لالا کا چہرہ بھی دیکھ رہی تھی جو بہت پرسکون اور مطمئن تھا۔ یمامہ حیران تھی کہ اس کے لالا جو کل تک کسی سے محبت کے اتنے دعوے کر رہے تھے آج وہ اتنے مطمئن اور پرسکون کیسے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا، کچھ تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا، صرف جاننا باقی تھا کہ وہ ہے کیا۔ اور اس بیچاری کو کیا معلوم تھا جو بات اسے اتنی کھٹک رہی ہے اور جسے جاننے کا اسے اتنا تجسس ہے وہ بہت جلد اسے پتہ لگنے والی تھی۔ سارا دن ایسے ہی کام کرتے گزر گیا تھا۔ شام کے وقت پیر بیگم اور میسا چھوٹے خان کے پوشن میں آئے تھے اور انہوں نے شادی کا جوڑا اور جیولری امباج کو تھمائی تھی جسے اس نے شکریہ کہہ کر تھام لیا تھا۔ بی بی دیکھیں تو صحیح کیسا جوڑا ہے، مورے کی پسند ہے اور مجھے تو بہت خوبصورت لگا ہے، آپ بھی دیکھیں۔ تمہارا جوڑا نہیں لائی پھوپھی جان؟ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے اس سے سوال کر رہی تھی جو پیر بیگم نے تو نہ صحیح میسا نے ضرور محسوس کی تھی۔ کل لائیں گی پھوپھی جان، اس نے بھی سرسری سا جواب دیا تھا اور پھر خاموش ہو گئی تھی۔ اسے بھی امباج کے یاد کرانے پر اپنی اذیت یاد آئی تھی جسے وہ اپنی ہنسی کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ میسا ایک عام لڑکی تھی جس کے شادی کو لے کر بہت سے خواب تھے، اپنی پسند کی شاپنگ کرنا، خوب ہنگامہ۔ وہ بھی چاہتی تھی عام لڑکیوں کی طرح اس کا شوہر بھی اس سے محبت کرے، وہ ایک عام لڑکی کی طرح زندگی گزارنا چاہتی تھی، پر وہ یہ بات بھول جاتی تھی کہ جس کے ساتھ وہ منسلک ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے جو اس جیسی عام لڑکی کو محبت دے گا۔ وہ اعلیٰ پائے کا تھا جس سے قدرت نے عام سے محبت کروانی تھی۔ وہ امباج جیسی نہیں تھی جس کے خاص ہوتے ہوئے بھی درار جیسا انسان اسے عام سے بھی عام سمجھتا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ وقت کسے عام بناتا ہے اور کسے خاصیت کا درجہ بخشتا ہے۔ پتھر تھا مگر روئی کے گالوں کی طرح تھا، ایک شخص اندھیروں میں اجالوں کی طرح تھا، خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ علم ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا، الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل ہی نہ پایا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا۔ وہ مل تو گیا مگر اپنا بھی مقدر شطرنج کی الجھی ہوئی چالوں کی طرح تھا۔ وہ روح میں خوشبو کی طرح ہو گیا تحلیل جو دور بہت چاند کے حالوں کی طرح تھا۔ پورے سوات پر سردی نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے، اندھیرا ہر جانب پھیل گیا تھا، دھند کے باعث کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ دور دور تک پھیلے ہوئے بلند و بالا پہاڑ اس اندھیری رات میں چاند کی روشنی میں چمک کر فسوں خیز منظر پیش کر رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی کا راز تھا، تیز ہوا چل رہی تھی، اتنی تیز کہ اس کے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی کے پرد زور زور سے آپس میں بج رہے تھے۔
آسمان پر بجلی چمک رہی تھی، ممکن تھا کہ کچھ دیر میں بارش ہو جائے۔ ہوا کا زور اتنا زیادہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے وہ کانپ گئی تھی۔ بے اختیار اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، لیکن یہ دھڑکن خوش کن احساس کے تحت نہیں تھی، بلکہ اسے کچھ برا ہونے کی اندیہ دے رہی تھی۔ آج وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی، کیونکہ انتصارہ نے آج میسا کے پاس سونا تھا۔ وہ بہت دیر سے اس کی منت کر کے اسے منا کر اپنے کمرے میں لے کر گئی تھی، اور وہ اس کے جانے کے بعد نماز کے لیے کھڑی تھی، لیکن کھڑکی جو کچھ دیر پہلے اس نے کھولی تھی اسے بند کرنا بھول گئی تھی، اور اب طوفانی ہوا اس کا دل دہلا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی نماز ختم کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میرے دل کو کیا وہم ستا رہا ہے، میرا دل کس وسوسے کا شکار ہو رہا ہے، پر میرے مالک، یہ تو بھی جانتا ہے کہ جب جب میرے دل کو ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے تو میرے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ یا اللہ، تو سب خیر رکھنا۔ میرے مالک، میں تیری بہت ہی گناہ گار بنتی ہوں، اور تیرے سامنے آج ایک بار پھر سے صبر کے لیے ہاتھ پھیلا رہی ہوں۔ میرا یقین ڈگمگانے مت دینا، مجھے ہمت دے، حوصلہ دے کہ میں تیری ڈالی گئی آزمائشوں پر پورا اتر سکوں۔ میرے مالک، میں تجھ سے تیرا کرم مانگ رہی ہوں، اپنی اس گناہ گار بندی کا ہاتھ تھام لے میرے مالک۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کب دعا مانگتے مانگتے اس کے آنسو ایک جھری کی صورت میں اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ ایسا ہی تو ہوتا تھا ہمیشہ۔ اس کی ذات ڈھکی ہوئی تھی دنیا کے سامنے، وہ مضبوط تھی، پر ایک اللہ تھا جس کے سامنے امباد صالح خان برہنہ تھی، جو اس کے دل میں پلنے والی ہر تکلیف سے واقف تھا، اس کی ذات کی ہر اذیت سے بے خبر تھا، اس کے جسم کے زخموں سے رسنے والی پیپ پر وہی تو تھا جو اپنی رحمت سے مرہم رکھتا تھا، وہی تو تھا جس کے آگے وہ اپنا آپ عیاں کرتی تھی۔ باہر بجلی ایک بار پھر سے زور سے چمکی، اور اس کے ساتھ اس کا دل بھی، جو نہ جانے کیوں پریشان تھا۔ طبیب، یوں کوشش نہ کر، تجھے کیا خبر میرے مرض کی، تو عشق کر، پھر چوٹ کھا، پھر لکھ دوا میرے درد کی۔ وہ دعا مانگ کر فارغ ہوئی اور اس نے جانماز طے کر کے ایک طرف رکھی، اور وہ کھڑکی کی جانب بڑھی جو ابھی ابھی متواتر کھلی ہوئی تھی، پر اب باہر ہوا کے ساتھ بارش کے ننھے قطرے بھی اندر آ رہے تھے۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی اور بجلی بھی اپنے پورے زور سے کڑک رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کے دونوں پٹ تھامے اور انہیں کھینچ کر بند کر دیا۔ چوں ہی وہ کھڑکی بند کر کے پلٹی، ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ شاید موسم کی خرابی کی وجہ سے لائٹ چلی گئی تھی۔ اس نے سوچا ویسے بھی اس وقت تک تو سب حویلی میں سو جاتے تھے، کیونکہ رات کے 12 بج رہے تھے اور سردار اشمل خان کی حویلی میں سب جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کے عادی تھے، پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دیر سے سوتے تھے اور دیر سے ہی اٹھتے تھے۔ پوری خان حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ بھی کھڑکی بند کر کے اپنے بستر کی جانب بڑھی تھی۔ آج پتہ نہیں اسے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چوں ہی وہ اپنے بستر پر آ کر بیٹھی، اسے اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کسی نے دروازہ انتہائی آہستگی سے کھولا تھا، اتنا کہ اس کے علاوہ کسی کو آواز نہیں گئی ہوگی۔ اس نے سوچا تھا شاید انتصارہ واپس آ گئی، پر وہ کسی کے بھاری بوٹوں کی آواز تھی، جو خاموشی میں اور بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل اندر سے بے دریغ کانپا، اتنا کہ وہ لرز گئی، اور اس کی آواز اندر ہی کہیں گھٹ رہی تھی۔ اس نے بولنا چاہا تھا کہ کون ہے، پر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اندھیرے کے باعث وہ شخص اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس بات پر وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی، اور نہ وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ اب اس کے سر پر پہنچ چکا تھا، اس کے بستر سے بس ذرا سا فاصلے پر۔ کون ہو تم؟ وہ بہت ہمت جمع کر کے بس اتنا ہی کہہ پائی۔ شش! کسی نے اسے انگلی دکھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ اندھیرے کے باعث اس کی اٹھنے والی انگلی کا عکس دیکھ سکتی تھی۔ اسے دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، پر اسے ہوش میں رہنا تھا، ورنہ وہ شخص اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا، اور وہ اسے اپنا چہرہ دکھا کر گناہگار نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ رات کی اس پہر ابھی تک جاگ رہا تھا، کیونکہ اسے کتنے دنوں سے تو اس دن کا انتظار تھا، اور آج آخر یہ دن آ ہی گیا تھا جب اسے اپنی محبت سے اپنے لیے اقرار سننا تھا۔ اس وقت وہ بالکل اپنے ہوش میں نہیں تھا، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، صرف یاد تھی تو صرف امباد صالح خان کی ایک جھلک، جو دیکھتے ہی وہ اس کے آگے دل ہار بیٹھا تھا، اور وہ صرف اس کی ہے۔ اس بات کو دن میں وہ بہت بار دہراتا تھا اور سوچتا بھی تھا۔ وہ ڈبل گیم کھیل رہا تھا، ایک اس کے خاندان کے لیے تھی تو دوسری اس کے دل کے لیے۔ وہ سکوان شیر خان تھا جو دونوں کو بخوبی راضی کرنا جانتا تھا۔ خاندان اس نے فتح کر لیا تھا، اور اب دل فتح کرنا باقی تھا۔
اور وہی فتح کرنے اس نے جانا تھا۔ بس ایک فون کال کا انتظار تھا جو اسے موصول ہو چکی تھی، کیونکہ اس کا فون بپ دے رہا تھا۔ باہر بارش زور کی ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج بارش ساری گرد صاف کر دے گی۔ یمامہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی کہ بے اختیار اسے شدید پیاس کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تھی اور سائیڈ ٹیبل پر نظر دوڑائی تھی، پر وہاں پڑا ہوا پانی کا جگ خالی تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بستر سے اٹھی۔ باہر سردی شدید تھی اور بارش زور سے ہو رہی تھی۔ وہ دوپٹہ اوڑھ کر جگ اٹھا کر اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ یمامہ کا کمرہ اور ذکوان کا کمرہ اوپر کے پورشن میں تھا، جبکہ رتبہ بیگم اور شیر خان کے نیچے والے پورشن میں تھے، اور مہمان خانہ بھی نیچے والے پورشن میں تھا۔ شیر خان کا گھر بھی حویلی کی طرز کا ہی بنا ہوا تھا۔ وہ نیند میں ہی تھی۔ اس کی نیند تب غائب ہوئی جب وہ ذکوان کے کمرے کے باہر پہنچی اور بے دھیانی میں اس کی توجہ ذکوان کی آواز کی جانب چلی گئی۔ وہ وہیں اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اس کے جان سے پیارے لالا آخر کہہ کیا رہے تھے۔ وہ جو اتنے دنوں کا سکون تھا اس کے لالا کے چہرے پر، اس کی وجہ اسے اب سمجھ میں آئی تھی۔ وہ امباد صالح خان کو اٹھانے کی بات کر رہا تھا اور اس کا کام ہو گیا تھا، اور وہ شخص جو اس کے لالا تھے وہ اسے شاباش دے رہے تھے۔ اسے شدت سے اپنے لالا سے نفرت محسوس ہوئی۔ وہ اس کی گاڑی کے جانے کے بعد جلدی سے باہر نکلی تھی۔ اس کا رخ پورچ کی جانب تھا۔ دریا خان بابا، جلدی گاڑی نکالو فوری، اور خبردار کسی کو خبر ہوئی تو، ورنہ جانتے ہو تم۔ اس نے چادر سے منہ ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس نے گاڑی حویلی کی طرف لے جانے کے لیے کہا۔ وہ جلد سے جلد حویلی پہنچنا چاہتی تھی، اور وہ بھی اتنی رازداری سے کہ حویلی میں کسی کو خبر نہ ہو۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ آج کی رات لمبی ہو جائے اور جب تک بیوی گھر واپس نہ آ جائے تب تک رات نہ سرکے۔ وہ دریا خان کو مسلسل گاڑی جلدی چلانے کا کہہ رہی تھی۔ سڑکوں پر بارش کے باعث پانی جمع تھا اور بارش ابھی بھی اسی آب و تاب سے جاری تھی۔ وہ تقریباً رات کے 1:15 بجے حویلی پہنچی تھی۔ اس کے اپنے گھر میں بھی کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ اس وقت اپنے کمرے میں اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اتری اور مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ حویلی پوری اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جنریٹر بھی پانی جانے کی وجہ سے سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس وقت صرف قسمت سے گل بانو جاگ رہی تھی، جو حویلی میں جگہ جگہ موم بتیاں رکھ کر اندھیرے میں تھوڑی روشنی پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یمامہ تیزی سے اندر آئی کیونکہ وقت اس کے ہاتھ سے سرکتا جا رہا تھا۔ شکر تھا جو اسے گل بانو دیکھ گئی تھی۔ گل بانو بھی یمامہ کو حویلی میں اس پہر دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ یمامہ نے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ اس طرح کے کئی راز تو ان حویلی کے نوکروں کے سینوں میں دفن ہوتے ہیں، تو ان پر ہر کوئی بھروسہ کر سکتا تھا۔ گل بانو اس کے پاس آئی تھی۔ یمامہ نے منہ سے چادر ہٹائی۔ بی بی جی آپ اس وقت؟ شش گل بانو، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں رات کے اس پہر یہاں آئی ہوں۔ تم جاؤ جلدی اور درار لالا کو کہو مجھے ان سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ مردان خانے میں آئیں، بات بہت ضروری ہے۔ لیکن بی بی اس وقت تو خان جی سو گئے ہوں گے۔ گل بانو وقت زیادہ نہیں ہے میرے پاس، تم بس جاؤ اور انہیں اٹھاؤ، جو بھی کرنا پڑے کرو، لیکن جلدی کرو اور یاد رکھو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ جی بی بی جو حکم۔ وہ پلٹی تھی اور تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی اور سیدھا درار کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ تم میرے ساتھ چلو گی ابھی اور اسی وقت؟ بکواس بند کرو، میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے بی بی، میرا ایک آدمی تمہارے ماں باپ کے کمرے کے ادھر تم نے شور مچایا، ادھر وہ دونوں گئے۔ نہیں پلیز تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ لائٹ ابھی بھی نہیں آئی تھی اور باہر طوفانی بارش اور زور پکڑ چکی تھی۔ تو پھر چپ چاپ چلو میرے ساتھ۔ لیکن تم ہو کون اور مجھے کیوں لے کر جا رہے ہو اور کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اف لڑکی، تم کتنے سوال کرتی ہو، جلدی کرو میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ صفدر نے آگے بڑھ کر اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو ڈھانپا تھا اور ڈر اور خوف سے بری حالت کے باوجود لرزتے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے چل دی۔ اس نے اس لمحے اپنے اللہ کے سپرد کر دیا۔ حویلی میں ہنوز اندھیرا تھا۔ وہ آگے آگے چل کر اس کی رہنمائی کر رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اب۔ اس کی جگ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی، کیونکہ اگر اس کے ہاتھ سے جگ چھوٹتا تو ذکوان خان کو پتہ چل جاتا، اور اسے اس وقت ہمت سے کام لینا تھا اور عقل مندی کا مظاہرہ کرنا تھا۔
اس کے پاس صرف آج کی رات تھی، اگر یہ رات گزر جاتی تو اس کی جان سے پیاری بیوی کی عزت بھی لوٹ جاتی، اس لیے وہ شدید ضبط سے کام لے رہی تھی۔ اس نے یہ سن لیا تھا کہ اس کو کہاں لے کر جایا جا رہا ہے، اسے اب جلدی جلدی کوئی لائحہ عمل کرنا تھا۔ وہ دبے پاؤں بھاگتی ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تھی۔ باہر بارش اپنے جوبن پر تھی، بجلی زور و شور سے کڑک رہی تھی اور طوفانی ہوا چل رہی تھی۔ ایک دم اسے شدید سردی کا احساس ہوا، بے ساختہ اس نے اپنے بازو فولڈ کیے تھے۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کی اور آہستگی سے الماری کھول کر اپنی پشمینہ کی شال نکال کر اوڑھی اور جلدی سے دبے پاؤں باہر نکل کر نیچے آئی۔ اب اس کا رخ مین ڈور کی جانب تھا۔ اس نے مین ڈور پہنچ کر تھوڑا انتظار کیا کیونکہ باہر ذکوان خان کی لینڈ کروزر سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی۔ اس نے دروازہ ناک کرنے کے بجائے آواز دینا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پیر خان کے پوشن میں سارے کمرے ساتھ ساتھ تھے، تو اگر وہ دروازہ ناک کرتی تو ضرور کسی کے جاگنے کا اندیشہ ہوتا۔ اس لیے اس نے آواز دی تھی، اور وہ جو ابھی ابھی بستر پر آ کر لیٹا ہی تھا، کسی کے خود کو پکارنے پر ہڑبڑا کر اٹھا۔ وہ خود تشویش میں تھا کہ رات کے اس پہر کون اسے آواز دے رہا ہے۔ وہ جلدی سے بستر چھوڑ کر اٹھ بیٹھا اور دروازہ کھولا تھا۔ سامنے گل بانو حواس باختہ سی کھڑی تھی۔ گل بانو، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ماتھے پر بل ڈالتا ہوا گل بانو سے مخاطب تھا۔ وہ خان یہاں نہیں بتا سکتی، بات بہت ضروری ہے۔ وہ اسے شدید پریشان لگ رہی تھی۔ درار نے دروازے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ بولو کیا بات ہے؟ خان جی، وہ نیچے یمامہ بی بی آئی ہیں اور وہ بہت پریشان بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے بولوں کہ مردان خانے میں آئیں جلدی، انہیں بات کرنی ہے۔ گل بانو کی بات سن کر وہ پریشان ہوا تھا کیونکہ یمامہ اس سے ایسے کیسے ملنے کا کہہ سکتی تھی۔ ضرور کوئی بہت ہی ضروری بات تھی۔ وہ خود بھی پریشان ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم چلو اور بی بی کو بولو میں آتا ہوں۔ وہ اس وقت وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس نے کاؤچ سے اپنی شال اٹھا کر اوڑھی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیاں عبور کر کے مردان خانے میں آ گیا۔ اسے مردان خانے کی جالیوں کے پار وہ کھڑی نظر آئی۔ اس نے اپنا منہ سکین پشمینہ کی چادر سے ڈھانپ رکھا تھا اور وہ نگاہیں نیچی کر کے کھڑی تھی۔ جی بولو بچے، کیا بات ہے؟ خیر ہے نا سب؟ اس نے اس کی گھبرائی ہوئی حالت دیکھ لی تھی، اس لیے اسے نرمی سے مخاطب کیا۔ وہ لالا، وہ گھبراؤ نہیں بچے، بولو کیا بات ہے جو تم اتنی رات کے یہاں آئی اور اس طرح مجھ سے مل رہی ہو؟ وہ لالا بی بی کیا ہوا اسے؟ وہ لالا، ذکوان لالا نے کسی سے کہہ کر بی بی کو اٹھوا لیا ہے، وہ بی بی کو ڈیرے لے کر گئے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں لالا، اور اگر اس وقت بی بی واپس حویلی نہ آئی تو وہ زندہ نہیں بچیں گی۔ درار کا تو یہ سن کر رنگ لمحوں میں فاق ہوا تھا۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھی اور اس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ گیا۔ آپ فکر مت کرو، وہ صبح ہونے سے پہلے حویلی میں ہوگی اور اسے میں لے کر آؤں گا، پر اب ایک بات یاد رکھنا، آپ کے لالا کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ یا ماما، اب آپ گھر واپس جائیں، آپ کا اتنی رات کو گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ صبح آپ کی بیوی آپ کو صحیح سلامت ملے گی۔ شکریہ لالا، لیکن پلیز جلدی کریں، وقت بہت کم ہے، آپ کے پاس 1:30 بج گیا ہے، صبح ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آئیں میرے ساتھ۔ وہ مردان خانے سے نکلا اور یمامہ زنان خانے سے۔ اس نے یمامہ کے ڈرائیور دریا خان کو سختی سے دھمکایا تھا کہ وہ اپنا منہ بند رکھے، اور وہ خود اپنی ہیلکس کی جانب آیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی ہیلکس کا دروازہ کھولا اور وہ اندر بیٹھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ بارش آج کی رات رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ گھڑی دیکھی تھی جس پر اب 1:45 ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی ہیلکس کی سپیڈ کو اور تیز کیا۔ میرے دل کا حال نہ جانو اس وقت ایمن، تجھے کھونے کے بعد لگتا ہے زندگی چھوٹ رہی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیوں وہ اس طرح پاگل ہو رہا ہے۔ شاید اس کی غیرت اسے اندر سے کچھ کہہ رہی تھی کہ اس کی عزت اس وقت کسی غیر مرد کے پاس ہے۔ اس وقت اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا اور طوفانی بارش میں بھی وہ اپنی ہیلکس کو پاگلوں کی طرح سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ اس نے جو ہی گاڑی سٹارٹ کی تھی، اس کے گارڈز اس کے ساتھ آ گئے تھے۔ اس وقت درار سنان خان کو اپنی عزت ہاتھوں سے پھسلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ 2 لوگ اسے لے کر ڈیرے پر آئے تھے۔ امباج آج پہلی بار خانوں کا ڈیرا دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ آج سے پہلے کبھی بھی یہاں نہیں آئی تھی۔ صفدر کو امباج کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی یا اسے چھونے کی اجازت ذکوان خان کی جانب سے نہیں دی گئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی تو وہ اس کا وہ حال کرتا کہ اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا جاتا۔
اس نے اس کو اندر کمرے میں رکھا تھا۔ اس وقت امباد صالح خان کا دل کہہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے، کیونکہ اس وقت وہ غیر محرموں کے رحم و کرم پر تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اگر یہ رات سرک گئی تو صبح وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ مسلسل اپنے اللہ سے اپنی عزت کی سلامتی کے لیے دعا گو تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ زور سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ کمرے میں تنہا تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنے چہرے سے دوپٹہ نہیں ہٹایا تھا۔ صفدر باہر بیٹھا ہوا غور سے کھڑکی سے اس خوبصورت اور قیامت خیز لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ بے شک وہ منہ ڈھانپے ہوئے تھی، مگر اس کے سنہری بال جو کہ اس کے دوپٹے سے جھانک رہے تھے، اس کے سفید مومی ہاتھ اور گہری سمندری آنکھیں ہی صفدر جیسے بد کردار مرد کو شیطانیت پر اترنے کے لیے کافی تھیں۔ وہ خود پر اور ضبط نہیں کر سکا اور ذکوان خان کی ہدایت پر 2 حرف بھیج کر وہ کمرے کی جانب بڑھا۔ امواج نے کمرہ اندر سے بند رکھا تھا۔ اے لڑکی، دروازہ کھول جلدی۔ نہیں، میں نہیں کھولوں گی، اس نے بھی ڈر کے مارے جواب دیا۔ دروازہ کھول ورنہ توڑ دوں گا، اور پھر جو تیری حالت ہوگی نا، تیری سوچ ہے۔ اس بار اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ خاموش رہی۔ اے لڑکی، سنائی نہیں دے رہا کیا؟ دروازہ کھول ورنہ، وہ دھمکی دے رہا تھا اور ساتھ میں زور زور سے دھکا مار کر دروازہ توڑنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ ادھر جوں دروازے کو دھکا لگ رہا تھا، امواج کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہوتی جا رہی تھی، اتنی کہ اسے لگ رہا تھا اس کا دل ابھی کے ابھی بند ہو جائے گا۔ ایک جھٹکے سے اس نے دروازہ توڑا تھا، دوسرا آدمی گیٹ پر کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ دروازے کے ٹوٹتے ہی وہ شیطانی مسکراہٹ سجائے اندر آیا اور امواج کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا اور وہ مسلسل پیچھے ہٹ رہی تھی۔ خبردار، میرے پاس مت آنا تم۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے باز رہنے کی تلقین کر رہی تھی، جس پر وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ تمہیں معلوم ہے آج سے پہلے میں نے اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی، جس کا حسن ڈھکے ہونے کے باوجود بھی عیاں ہو رہا ہے۔ یقین کرو میں ایسا نہیں ہوں، پر تمہارے اس حسن نے مجھے ایسا بنا دیا ہے۔ بکواس بند کرو، اب کی بار وہ زور سے چلائی تھی۔ اسے تو آگے ہی اپنے حسن سے نفرت تھی، اور اوپر سے یہ حسن اس کی پارسائی پر داغ لگانے کے در پہ تھا۔ اس وقت اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ تیزاب کی بوتل اپنے اوپر انڈیل لے۔ صفدر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی، اور ہاتھ بھی وہ جس سے اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ دوپٹہ اس کے سر سے ہلکا سا سرکا تھا، اور سنہرے بالوں کی چند آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر آئی تھیں، جنہیں وہ ہاتھ سے پیچھے ہٹانا چاہتا تھا۔ اس نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ وہ شدت سے دعا کر رہی تھی کہ یا تو اللہ اس کی مدد کر دے یا اسے موت دے دے، اور پھر اس نے اس کا ہاتھ کھینچا تھا، جس کے باعث دوپٹہ تھامے ہوا ہاتھ نیچے گرا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو بھی بے اختیار اس نے منہ دوسری طرف کیا تھا تاکہ اس حیوان کی نظر اس کے چہرے پر نہ پڑے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ تھامنا چاہا جب درار اندر داخل ہوا، اور یہ منظر دیکھ کر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی شارک کاٹ رہا ہو۔ اسے اپنے اندر ایک طوفان اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر صفدر کو گریبان سے دبوچا اور اس کے منہ پر پاگلوں کی طرح وار کیے، اتنے کہ وہ درد سے کراہ رہا تھا، لیکن درار کی وحشت ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ امواج کا منہ ابھی بھی دوسری جانب تھا، کیونکہ اس کا دوپٹہ اس کے سر سے پورا سرک گیا تھا، اور وہ ساکت و جامد اس طرف منہ کر کے کھڑی تھی۔ اس نے اسے پکڑ کر اپنے گارڈز کے حوالے کیا اور خود گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا تھا۔ آج وہ نہیں جانتا تھا کہ کون سی لاشعوری طاقت نے اسے گھٹنوں پر بٹھایا ہے، لیکن وہ آج بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں یہ شکر کا کون سا طریقہ تھا جو وہ بغیر کہے اپنا رہا تھا۔ عشق صحرا ہے کہ دریا، کبھی سوچا تم نے؟ تم سے کیا ہے میرا ناطہ، کبھی سوچا تم نے؟ ہاں، میں تنہا ہوں، یہ اقرار بھی کرتا ہوں، مگر کس نے کیا تنہا، کبھی سوچا تم نے؟ یہ الگ بات ہے کہ کبھی جتایا نہیں تجھ کو، ورنہ کتنا تجھ کو چاہا ہے، کبھی سوچا تم نے؟ تجھے آواز لکھا، پھول لکھا، پیار لکھا، میں نے کیا کیا تجھے لکھا، کبھی سوچا تم نے؟ مطمئن ہو تجھے لفظوں کی حرارت دیکھ کر، میں نے تم کو کتنا سوچا زید، کبھی سوچا تم نے؟ وہ بے اختیار فرش سے اٹھا تھا اور اس کی جانب بڑھا تھا جو بت بنی کھڑی تھی۔ دوپٹہ ابھی تک اس نے واپس درست نہیں کیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا، اور وہ کسی روبوٹ کی طرح سیدھی ہوئی۔ گہری سمندری آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھری ہوئی تھیں۔ درار سنان خان نے آج اپنی زندگی میں پہلی بار امباد صالح خان کو دیکھا تھا، اور وہ پلک بھی نہیں جھپک پایا تھا۔ کوئی اس قدر بھی حسین ہو سکتا ہے، اسے یہ بات معلوم نہ تھی۔ وہ بت بنا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار اسے وہ روتی ہوئی گہری سمندری آنکھیں یاد آئیں،
اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اس کا سرکا ہوا دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا اور اپنی چادر اس کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ چادر کا ایک کونا درار نے اسے چہرہ ڈھانپنے کے لیے پکڑایا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنا لبرل مرد ہونے کے باوجود وہ ایک عورت کو پردہ کرا رہا ہے۔ کیوں؟ آخر شاید اس لیے کہ وہ عورت اس کی عزت تھی۔ اس نے اسے چلنے کے لیے کہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے بت بنی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جب وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا، باہر ڈیرے کے ملازم اور اس کے اپنے گارڈز بھی کھڑے تھے۔ اس نے ایک نظر پیچھے کھڑے امباج پر ڈالی اور پھر اس مجمع پر، اور پھر اس نے وہ بولا جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے ادا تھا، کیونکہ اس کی رگوں میں پٹھانوں کا خون تھا اور بے شک وہ ایک غیرت مند پٹھان تھا۔ اوئے، منہ ادھر کرو، سب پردہ ہے۔ اس کے کہتے ہی سارے گارڈز اور ملازموں نے اپنے منہ ایک سمت میں کر لیے۔ درار نے اسے اشارے سے چلنے کا کہا۔ اس وقت بارش کا زور تھوڑا کم ہوا تھا مگر وہ ابھی بھی ہو رہی تھی۔ درار نے اپنی چھتری کھول کر اس کے اوپر اور اپنے اوپر کی تھی۔ رات کے 2:15 بج چکے تھے۔ اسے جلد صبح ہونے سے پہلے حویلی واپس جانا تھا۔ وہ اپنی ہیلکس کے اندر بیٹھنے ہی والا تھا جب اسے ذکوان خان کی سیاہ لینڈ کروزر ڈیرے میں داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی، اور درار سنان خان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے انگاروں پر لٹا دیا ہو۔ مجھے ملال نہ ہو کہ میں نے اپنے عشق کو پانے کی جدوجہد نہیں کی۔ آرزو تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے نا جب آرزو کے حصول کے لیے کوشش کی جائے۔ ہونے والی ہے، ہوئی تو نہیں ہے نا؟ ایک بار پھر ذکوان خان اس کے مقابل تھا۔ صرف 2 دن ہیں، صرف 2 دن، اس نے چبا چبا کر کہا تھا اور 2 انگلیاں اس کے سامنے کی تھیں۔ 2 دن کے بعد یہ شرعی اور قانونی امباج سالی خان سے امباج درار سنان خان بن جائے گی، آئی سمجھ؟ پھر تم کیا کوئی اور ذکوان خان نہیں ہوگا جو میری ملکیت پر اپنا حق دعویٰ کرے گا؟ وہ اسے جتاتا ہوا اپنی ہیلکس کی جانب بڑھا۔ بارش اب تقریباً تھم چکی تھی پر سردی بڑھ گئی تھی۔ سردی اور بارش میں کھڑے رہنے کے باعث درار اور ذکوان دونوں ہی پورے بھیگ چکے تھے۔ امباج پہلے ہی سے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ درار نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور خود اندر بیٹھ گیا۔ اندر بیٹھتے ہی اس نے ہیٹر آن کیا کیونکہ سردی کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ اس کے گارڈز بھی اس کے پیچھے بیٹھ چکے تھے۔ اس نے ہیلکس سٹارٹ کی، سن سے ڈیرے کا گیٹ کراس کر گیا اور پیچھے ذکوان خان پیچ و تاب ہی کھاتا رہ گیا۔ پھر اس نے ایک نگاہ صفدر کی جانب اٹھی اور وہ صفدر کی جانب پڑا تھا جو ابھی بھی ذکوان کے گارڈز نے پکڑ رکھا تھا۔ تیری جرأت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ ہاں، منع کیا تھا نا کہ اسے چھونا نہیں، میری بات ماننے سے تو نے انکار کیا، کیسے؟ آخر بول۔ ذکوان نے اسے بالوں سے پکڑا تھا اور چہرہ اونچا کر کے اس سے استفسار کیا۔ خان جی، مجھے معاف کر دیں پلیز، وہ اس سے التجا کر رہا تھا۔ معاف کر دوں؟ کبھی نہیں۔ اسے تو میں نے بھی ہاتھ لگانے کا سوچا نہیں تھا۔ تو نے لگایا کیسے اسے ہاتھ؟ ذکوان نے اس کے دونوں ہاتھ ایک جھٹکے سے توڑے تھے۔ اس کی چیخیں پورے ڈیرے میں گونج رہی تھیں اور پھر اس کے حکم پر اسے وہاں سے لے جایا گیا تھا اور اسے قید کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ ذکوان خان اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتا۔ وہ طیش کے عالم میں وہاں کھڑا تھا، اس نے زور سے اپنی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ اس وقت وہ اپنے ضبط کے کڑے امتحان پر تھا۔ اس نے تیز بارش میں چھتری وہیں چھوڑی تھی اور ذکوان خان کی طرف بڑھا۔ درار نے ذکوان خان کو گریبان سے پکڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اس وقت شعلے نکل رہے تھے۔ امباج ویسے ہی بت بنی کھڑی ہوئی تھی۔ جو ہی درار نے ذکوان خان کا گریبان پکڑا، ذکوان خان کے گارڈز نے پیچھے سے درار کو تھاما تھا۔ وہ اس وقت کوئی وحشی بنا ہوا تھا۔ کہا تھا تم سے کہ دور رہنا اس سے، لیکن تمہیں کوئی بات آسانی سے سمجھ نہیں آتی؟ وہ غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ امباج وہیں دم سادے کھڑی تھی۔ وہ بے بس تھی کیونکہ وہ 2 مردوں کے درمیان موضوع گفتگو بنی ہوئی تھی۔ اور میں نے بھی تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں سرپرائز دوں گا۔ درار نے غصے میں اپنا آپ اس کے گارڈ سے چھڑوایا اور آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ ذکوان خان کے منہ پر مارا تھا۔ ذکوان کے گارڈز آگے بڑھے تھے لیکن درار کے گارڈز نے انہیں روک لیا۔ یہ تھپڑ تمہیں یاد دلاتا رہے گا کہ تم نے اپنا آپ امباج سالی خان سے دور رکھنا ہے، سمجھے؟ اور تمہیں شرم نہیں آئی اس قسم کی گھٹیا اور غلیظ حرکت کرتے ہوئے؟ جانتے ہو آج اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو یہ تمہارا گھٹیا 2 ٹکے کا بندہ اس کے ساتھ کیا کر سکتا تھا؟ لیکن تم جیسے بے غیرت مردوں کے لیے حویلی کی لڑکیوں کی عزت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ کبھی بھی کسی بھی وقت اپنے گھٹیا ارادوں کی تکمیل کے لیے بغیر ان کی عزت کی پرواہ کیے بغیر انہیں اٹھوا سکتے ہو، وہ بھی اس جیسے بد کرداروں مردوں سے۔
وہ بول نہیں رہا تھا، وہ دھاڑ رہا تھا، جسے وہاں موجود ہر نفس سن رہا تھا، اور امباج خوف سے کانپ رہی تھی۔ کچھ اس کی دھاڑ کا خوف تھا اور کچھ ابھی کچھ دیر قبل ہونے والی واردات کا۔ اس وقت وہ ایک ٹوٹے ہوئے شیشے کی مانند تھی جس کی کرچیاں جگہ جگہ بکھری ہوئی تھیں۔ کس رشتے سے تم اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ اس فضول بات کا کوئی مقصد؟ میرا ان سے رشتہ کیا ہے میرا نہیں خیال، تمہیں بتانے کی ضرورت ہے، تمہیں بہتر پتہ ہے۔ وہی رشتہ نا جسے تم نے قبول نہیں کیا، اور اب صرف تم مجھے نیچا دکھانے کے لیے شادی کر رہے ہو۔ میں تو کہتا ہوں خود پر اتنا جبر مت کرو اور چپ چاپ میرا نکاح کروا دو اس سے۔ یہاں پر حویلی میں سنبھال لوں گا سب کو، لیکن میں امباج سے دور رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ امباج اب گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی، پر زکوان خان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اسے صحیح معنوں میں لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد زمین گھوم رہی ہو۔ بکواس بند کر اپنی۔ اب کی بار درار کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ طیش کے عالم میں اس کی جانب بڑھا اور یکے بعد دیگر کئی مکے اس کے پیٹ میں مارے۔ زکوان کے گارڈز تیزی سے درار کی جانب بڑھے تھے، لیکن اس وقت اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ جنونی ہو چکا تھا۔ گارڈز نے درار کو زکوان خان سے پیچھے ہٹایا اور اس کے پیٹ میں ایک ٹانگ ماری۔ درار کراہ کر پیچھے ہٹا۔ درار کے گارڈز بھی زکوان کے گارڈز کی جانب بڑھے اور وہاں ایک زبردست لڑائی ہو گئی۔ تجھے کیوں اتنی آگ لگ رہی ہے آخر؟ ہاں کیا ہے؟ وہ تیری شادی پر تو مان نہیں رہا اس سے۔ زکوان نے اپنے ہونٹ سے نکلنے والا خون صاف کیا تھا اور درار سے تپا دینے والا سوال پوچھا۔ ہونے والی بیوی ہے میری، اس سے زیادہ اور کیا رشتہ ہوگا میرا؟ اس نے بھی اسے گھور کر کہا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو درار سنان خان۔ میں حد سے بڑھ رہا ہوں؟ میں؟ درار نے اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھ کر اس کی جانب غصے سے دیکھ کر سوال پوچھا۔ چلو میں تو حد سے بڑھ رہا ہوں، اور تم نے کیا کیا؟ اپنے ہی خاندان کی لڑکی کو رات کے اس پہر خاموشی سے اٹھوا لیا، یہ سوچے بغیر کہ وہ رات بھر باہر رہے گی تو کیا عزت رہ جائے گی اس کی۔ تم تو محبت کرتے ہو نا اس سے؟ درار کے یہ الفاظ سن کر امباج کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ کوئی اور اس سے محبت کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہوں محبت، بہت محبت کرتا ہوں۔ جواب اسی ڈھٹائی سے آیا تھا۔ تو پھر محبت کی عزت کرنا بھی سیکھو۔ اپنی محبت کو اس طرح بھیڑیوں کے حوالے نہیں کیا جاتا، سمجھے؟ اس نے ایک نظر پاس کھڑے ہوئے صفدر کے زخم زدہ چہرے پر نفرت سے ڈالی اور امباج کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ وہیں ابھی بھی بت بنی ہوئی کھڑی تھی۔ درار نے بہت صبر سے اس کا یہ رویہ برداشت کیا تھا۔ جب وہ پھر بھی گاڑی میں نہیں بیٹھی تو اس نے غصے سے دیکھا۔ اب اگر آپ کا یہ شوق ختم ہو گیا تو برائے مہربانی گاڑی میں تشریف رکھ لیں۔ امباج نے اپنی آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر درار کے غصے سے بھرے ہوئے چہرے کی جانب دیکھا جو ابھی بھی اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ ایک منٹ کدھر لے کر جا رہے ہو اسے تم؟ زکوان خان کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو اپنے دشمن کے ساتھ کیسے جانے دیتا؟ وہیں جہاں سے تم نے انہیں اٹھوایا تھا۔ جواب اسی غصے اور سرد موری سے دیا گیا۔ گاڑی حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ رات کے 2:25 پر وہ اسے حویلی لے کر آ گیا تھا، بالکل اسی حالت میں جس حالت میں وہ حویلی سے گئی تھی۔ اس نے اپنی ہیلکس پورچ میں کھڑی کی اور لاک اوپن کر دیے۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ ابھی بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے اترنے کا منتظر تھا۔ اتریں آپ کہ میں آپ کو اٹھا کر چھوڑ کر آؤں اندر؟ وہ جھنجھلا کر اس سے کہہ رہا تھا، اور پھر امباج گاڑی سے اتری تھی اور قدم اندر کی جانب بڑھانے ہی والی تھی کہ بے ساختہ اس کا ہاتھ درار کی شال پر گیا۔ اس نے شال کو چھوا اور پھر درار کی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا اور کسی حد تک اس کی بات بھی سمجھ گیا تھا۔ اسے آپ رکھ سکتی ہیں۔ جواب پھر سے سخت لہجے میں ہی دیا گیا۔ جو ہی اس نے قدم بڑھائے پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی، سنیے۔ اس کے قدم وہیں رکے تھے لیکن وہ مڑی نہیں۔ اس وقت گویا امباج سالک پتھر کی ہو گئی تھی، کیونکہ اسے درار سنان خان مخاطب کر رہا تھا تو وہ کیسے نہ پتھر بنتی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، اتنا تیز کہ اسے لگ رہا تھا ابھی پھٹ جائے گا۔ 2 دن بعد میرے کمرے میں اپنا دل و دماغ صاف کر کے آئیے گا، مجھے اپنی چیزوں میں شراکت داری پسند نہیں ہے۔ وہ کہہ کر گاڑی سے اتر کر مین ڈور کی جانب بڑھ گیا اور وہ وہیں اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ساکن رہ گئی۔ اس نے اپنی دونوں آنکھوں کو بے اختیار قلب سے زور سے مینچا، اتنا زور سے کہ اس کی آنکھوں میں ٹیس اٹھی تھی، اور پھر اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے اور تقریباً دوڑنے کے انداز میں وہ اپنے کمرے میں پہنچی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اندر کمرہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے اپنے کندھوں سے درار کی چادر اتار کر اسے اپنے سامنے کیا اور چادر پر اپنی گرفت مضبوط کی۔